लीडर ऑफ द अपोजिशन में सर, उसी हिसाब से चल रहे हैं सर। हौसला रखें, इधर ही बैठे हैं सर। सर बारी नहीं है सर, ये मोशन पे डिस्कशन हो रही है सर। ये वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि व सहबे मुहम्मद। चेयरमैन साहब, हम जब से होश संभाला है ये सुनते आए हैं कि पाकिस्तान एक बड़ी नाजुक दौराए से गुज़र रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस है, इकोनॉमिक एमरजेंसी है, पाकिस्तान के हालात दुरुस्त नहीं हैं। हम जब से होश संभाला पुरानी रिकॉर्डिंग्स में देखा कि जनरल ज़िया साहब हों, मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, बेनज़ीर साहिबा हों, यही हम सुनते आए हैं कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं हैं। अभी मुझसे पहले जनाब शौकत तरीन साहब ने और मोहसिन साहब ने काफ़ी फिगर्स पे और इकॉनमी पे डिस्कशन की है। चेयरमैन साहब, इस वक्त रियली एक ऐसी सिचुएशन है कि हर आदमी, चाहे वो माली एतबार पे बेहतर से बेहतर हो या वो एक मिडल या लोअर मिडल क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, वाकई एक फाइनेंशियल एमरजेंसी में है, वाकई एक फाइनेंशियल क्राइसिस में है, जिसका एहसास हमारी पीडीएम हुकूमत को या तो बिल्कुल है नहीं है या उनको इस चीज़ का अदराक नहीं है। अभी आईएमएफ के पास जब से इस गवर्नमेंट ने हुकूमत संभाली है, आईएमएफ के पास बारहा ये लोग गए और अल्टीमेटली दे सक्सीडेड टू गेट अ डील फ्रॉम देम। लेकिन उन्होंने जो अपना एक राइट अप या अपना एक सर्वे इनको भेजा, उस सर्वे में उन्होंने लिखा है कि 2023 से 2027 तक इन 3-4 सालों में जो ट्रेड डेफिसिट होगा वो $80 बिलियन का होगा और जो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा वो $54 बिलियन का होगा। तो अभी मेरा सवाल ये है कि जो हमारी हुकूमत या हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा बैठी हैं, वो ये प्लान करके बताएं कि ये जो $54 बिलियन अगले 2-3 साल में ये हमारे मुल्क को चाहिए होगा, जो करंट अकाउंट डेफिसिट आएगा, उसका इनके पास क्या प्लान है। मेरा सवाल ये है कि जब बजट पेश हुआ चेयरमैन साहब, तो इन्होंने डेट सर्विसिंग में 4000 अरब रुपए रखा, लेकिन उस वक़्त क्या था, डॉलर की वैल्यू 203-204 रुपए थी और उस वक़्त इन्होंने जो इन्फ्लेशन फोरसी की थी वो 10 या 11% की थी। अब डॉलर पिछले जून के बाद से आप देख रहे हैं 240 और 235, 245 में चलता रहा है। तो क्या जो 4000 अरब रुपए डेट सर्विसिंग का बजट में रखा गया था, वो अब कितना इंक्रीज हो गया है? और अगर वो इतना इंक्रीज हो गया है तो क्या गवर्नमेंट ने उसके कोई अरेंजमेंट किए हैं? गवर्नमेंट ने उसके कोई अरेंजमेंट किए हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले दिनों पीएसओ ने कोई लोन गवर्नमेंट को दिया हुआ था, यानी गैस और फ्यूल की मद में, एंड दे वांटेड टू गेट इट बैक 100 अरब रुपए या 110 अरब रुपए, और गवर्नमेंट उनको वो लोन वापस देना चाहती थी और आईएमएफ ने वो स्टॉप कर दिया। फिर इन्होंने 30 या 60 अरब उनको 60 अरब रुपए वापस किया और 30 अरब रुपए कोई गैस कंपनी या किसी के थ्रू कोई लोन दिलवाया। अब इस वक्त जो सूरत हाल है हमारे मुल्क में, वो ये है कि इन्होंने अक्टूबर में 6.7 ट्रिलियन लोन लेना था, जिसमें से इन्होंने जो 5.35 ट्रिलियन था वो उसके ट्रेजरी बिल और पीआईबीज जो थे वो 3 मंथ्स टू 12 मंथ्स के थे। 525 अरब रुपए जो है 5 ईयर टू 30 ईयर्स के उसके भी ट्रेजरी बिल और पीआईबीज के अगेंस्ट लेना था, और 600 बिलियन जो है 2 to 10 ईयर्स के ट्रेजरी बिल और पीआईबीज पे लेना था, जिसकी इंटरेस्ट रेट 14.7 और 15.6% ही ऑफर कर रहे हैं। अब मेरा सवाल इनसे ये है
کہ انہوں نے پیٹرولیم لیوی بھی رکھا ہوا ہے اور انہوں نے جو بجٹ ڈیفیسٹ تھا جس کو انہوں نے 4000 ارب شو کیا تھا، اب وہ چونکہ پوری طرح سے چینج ہو گیا ہے، ان کے پاس اگلا کیا لائے عمل ہے کہ اس کو یہ کس طرح سے کمپلیٹ کریں گے، کس طرح سے اس نیڈ کو یہ میٹ کریں گے اور ملک کو وائبل کیسے کریں گے۔ میرا دوسرا سوال ان سے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں تقریباً کوئی 25 ارب ڈالر کے قریب آپ کی پی او ایل اور انرجی کی امپورٹس ہیں۔ ہمارے ساتھ ایران کا بارڈر 900 کلومیٹر کا ایران کا بارڈر ہے۔ ڈیفینیٹلی وی نو اٹ کہ انٹرنیشنل سینکشنز کی وجہ سے ہم وہاں سے پیٹرول، ڈیزل یا ایل پی جی امپورٹ نہیں کر سکتے، لیکن میری گورنمنٹ سے یہ استدعا ہے کہ اگر آپ اس کو بارٹرائزیشن میں یا کسی بھی فارم میں، کیونکہ وہاں سے پیٹرول اور ڈیزل کی آمد ہے، چاہے اس کو آپ سمگلنگ کہیں، چاہے آپ اس کو پورس بارڈر کہیں، لیکن وہ وہاں سے آ رہا ہے، اس کو یہ گورنمنٹ خود اس کی رہنمائی کرے اور اس کو بارٹر سسٹم میں لائے۔ یہاں سے جو چیزیں جانے کی ہیں وہ ایران کے ساتھ چیمبر لیول پہ، ایران کی منسٹری آف کامرس اینڈ ٹریڈ لیول پہ اس کے ساتھ کوارڈینیٹ کریں، تاکہ کم سے کم حکومت کے اوپر جو 3-4 ارب ڈالر کی اس 25 ارب ڈالر میں سے کوئی امپورٹ کو کم کیا جا سکے اور اس میں ہمیں ڈالر کی ضرورت نہ ہو، تاکہ ہمارے ڈالر پہ پریشر نہ ہو۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے چیئرمین صاحب کہ انہوں نے جیسے کوکر کو رکھتے ہیں اوپر اور اس کو نیچے سے چولہا فل چلا کے اس کے اوپر سے اس کا جو سیفٹی ویل ہے بند کر دیں، انہوں نے امپورٹ کو کرب کر دیا ہے۔ اب امپورٹ کو کرب کر دیا ہے، کم کر دیا ہے صرف اس لیے کہ جی ہمارا جو ڈالر ہے یا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ذرا کم ہو، لیکن اس کے بدلے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر گاڑیوں کی امپورٹ روکی ہے تو جو ہونڈا سیوک ہے وہ 6 مہینے میں 50 لاکھ سے 80 لاکھ پہ چلی گئی ہے، جو سوزوکی چھوٹی گاڑی جو عام مڈل کلاس لوگ چلاتے ہیں وہ 22 لاکھ سے 36 لاکھ پہ چلی گئی ہے، جو ایک جیپ نما گاڑی یہاں پہ فارچونر اویلیبل تھی وہ 86 لاکھ سے 1 کروڑ 40 لاکھ پہ چلی گئی ہے۔ مافیائزم پورے زور پہ ہے۔ تو اگر آپ نے امپورٹس کو روکا ہے تو آپ نے پاکستان کے اندر جو انڈسٹری ہے یا کارخانے کام کر رہے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے ان کے اوپر چیک رکھنا ہے تاکہ عوام کا خون نہ چوسا جائے۔ امپورٹ بند کرنے سے ہمارا دیکھیں جی 75 ارب ڈالر کی جو امپورٹ ہے وہ اسی لیے ہے کہ ایون جو چیزیں پاکستان میں بن بھی رہی ہیں اس کا را مٹیریل سارے کا سارا امپورٹڈ ہے، یعنی ہماری 70-80% جو انڈسٹریز ہے اس کی جو را مٹیریل ہے وہ امپورٹڈ ہے۔ جب آپ اس کی امپورٹ کو کرب کریں گے، 1 لاکھ ڈالر کی ایل سی کھولنے کے لیے بھی آپ اسٹیٹ بینک کے پاس جائیں گے، اسٹیٹ بینک آپ کو ذلیل کرے گا اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک آپ کی ایل سی نہیں کھولے گا۔ جب ایل سی آئے گی آپ کے پیپر کلیئر نہیں کرے گا تو آپ کے کارخانے بند ہو رہے ہیں، آپ کی جو انڈسٹریز ہے اس کے اندر زبردست قسم کی بے روزگاری آ رہی ہے، نیگیٹو گروتھ ریٹ ہے، لیکن یہ لوگوں کو سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں۔ یہ دلاور خان صاحب یہاں بیٹھے ہیں، فیصل سلیم صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، پچھلے 2 دن سے انہوں نے ہاؤس میں اپنا پوائنٹ رجسٹر کرایا ہے کہ مردان ڈسٹرکٹ، سوابی ڈسٹرکٹ، یہ جو ایریاز ہیں ٹوبیکو گروئنگ ایریاز ہیں، ان کے ساتھ ایک بڑا ہی وکٹمائزیشن والا سلوک ہو رہا ہے۔ میں یہ بھی رجسٹر کرانا چاہتا ہوں۔ جناب دوسرے پوائنٹ پہ بھی تھوڑی تھمبنگ جو ہے نا جی قادر صاحب چیئر سے مخاطب ہوں پلیز۔ دوسرا سر میرا سوال منسٹر صاحبہ یہاں موجود ہیں، آپ یقین کریں کہ پچھلے 6 مہینے میں جتنی ایل سی کھلی ہے چیئرمین صاحب، بازار میں اگر ڈالر بینک ریٹ 240 تھا، ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ بازار میں 2 روپے 1 روپیہ ڈالر مہنگا ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ بازار میں ڈالر سستا تھا، بینک جو ہے جو ایل سی کھولنے والا یا مال منگانے والے کو ڈالر خریدنے نہیں دیتا تھا، وہ کہتا تھا میں ڈالر خود لوں گا۔ انہوں نے بلینز اینڈ بلینز بنائے ہیں اور ہمارے فائنانس منسٹر اور ہماری فائنانس منسٹری سوئی رہی ہے، اور اب ایک آئی واش کے لیے
ایک انکوائری کال کر لی ہے اور کہہ رہے ہیں جی ٹوٹل 20 ارب روپے کا معاملہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 15 ارب ڈالر کی یا 18 ارب ڈالر کی امپورٹ ہوئی ہے صرف ان 3 مہینوں میں, اور اپریل سے آنورڈ اگر آپ ڈال لیں گے تو وہ کوئی 25-30 ارب ڈالر کی ہوگی. 10 روپے سے 20 روپے اور 15 روپے ہر بینک ہر ایل سی پہ بلیک کر رہا تھا. اس کا حساب کوئی دے گا یا اس کو کوئی معلومات ہوگی, یا ایک انکوائری ہو کے ان کو بالکل معاف کر دیا جائے گا اور ہمیں کہہ دیا جائے گا کہ اس کی یہ چھوٹی چھوٹی ریزن تھی اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا. جی پلیز قادر صاحب وائنڈ اپ کریں, 10 منٹ ہو گئے سر, پلیز. تھینک یو 8 منٹ ہوئے سر, 10 منٹ ہو گئے, تھینک یو سر. باقی بھی آپ کے ساتھ ہی بات میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم اس بات کو صرف یہ نہ لیں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کا معاملہ ہے. ملک انتہائی واقعی حساس وقت سے گزر رہا ہے, اور جس قدر مہنگائی انہوں نے کر دی ہے انرجی کے, پیٹرول کے, گیس کے, پی او ایل کے معاملات میں, جس قدر آگے مہنگائی ہونے کے چانسز ہیں, انفلیشن کے ہیں, جو سینسٹیو پرائس انڈیکس کے فگرز آ رہے ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے خدا را اپنے ہوش کے ناخن لیں, اور یہ جو آ کے سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں اس سے باز آئیں اور کوئی پریکٹیکل اقدام کریں. چیئرمین صاحب, سیلاب کی وجہ سے لوگ تباہ ہیں. آپ کے سامنے آٹا جو ہے بلوچستان میں اور کے پی میں آٹا 3300 روپے 2500 روپے میں بک رہا ہے, اور آٹا وہاں پہنچ نہیں رہا ہے. جو ہمارے سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پہ اس وقت نہ آٹا پہنچ رہا ہے نہ ہمارا فوڈ سٹف پہنچ رہا ہے, لیکن ہم یہاں سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں. یہ اچھا کی رپورٹ دینے سے خدارہ باز آئیں اور ملک کے لیے پریکٹیکل قدم اٹھائیں. اور جی تھینک یو سر. سر تھینک یو سر, پلیز. تھینک یو سر, تھینک یو. ماشاءاللہ آپ کی اکانومی بڑے گرپ ہے. تھینک یو سر. دیر ادھر پر پورے پوائنٹس رہتے ہیں. تھینک یو سر. آنریبل سینیٹر ثانیہ نشتر صاحب.